बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। कहने वाले तो कहते हैं कि नवाज शरीफ को सियासत से माइनस करने वालों को नवाज शरीफ ने सियासत से माइनस करने का ऐलान कर दिया है। सवाल ये है, क्या सियासत माइनस एस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क में मुमकिन है? और क्या सियासी जमातों की वाकई ये ख्वाहिश है कि ताकतवर हल्के सियासी मामला से खुद को अलग थलग कर लें, या क्या वो वक्त आन पहुंचा है कि एस्टेब्लिशमेंट खुद को सियासी मामला से बिल्कुल अलग कर ले और मुल्क को जमहूरियत की पटड़ी पर चलने के लिए छोड़ दे? 3 साल पहले नवाज शरीफ को सियासत से माइनस करने के नारे लगाए गए, फिर आसिफ अली जरदारी के हवाले से भी माइनस का नारा लगाया गया। आज दोनों बड़ी सियासी जमातें एक बार फिर मैदान में हैं और खुद को माइनस करने वाली कुव्वतों को चैलेंज कर रही हैं। तो वक्त ने साबित कर दिया है कि किसी सियासी जमात को या किसी लीडर को लोगों के दिलों से निकालना आसान नहीं होता। अपोजिशन ने हुकूमत के खिलाफ मुल्क गिर तहरीक चलाने का ऐलान करके हुकूमत को एक बहुत बड़ा चैलेंज दिया है, जिसमें एक तरफ खान साहब और उनको लाने वाले खड़े हैं और दूसरी तरफ वो सियासी जमातें हैं जिन्हें ये जोम है कि वो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं और अवाम उन्हें ही इक़्तिदार में देखना चाहते हैं। अपोजिशन जमातों का गुमान यह था कि खान साहब और उनकी हुकूमत की कारकर्दगी ऐसी है कि हुकूमत किसी भी वक्त अपने बोझ से गिर जाएगी, लेकिन ये हो ना सका। उसकी वजह यह थी कि जो कुव्वतें खान साहब को इक़्तिदार में लेकर आई थी वो किसी भी तरह ये तस्लीम करने को तैयार नहीं थी कि उन्होंने गलत घोड़े पर दांव खेल दिया। गुस्सा, नाराजगी और फ्रस्ट्रेशन के बावजूद खान साहब को लाने वाले अपने किए हुए फैसलों को गलत करार देने के लिए तैयार नहीं। तो क्या अब अपोजिशन के मुतालबात के बाद वो ये मानने को तैयार हो जाएंगे? और जिस तरह अपोजिशन मुतालबे कर रही है, लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही है और एस्टेब्लिशमेंट के सियासी मामला से अलग होने के मुतालबे कर रही है और खान साहब से इस्तीफे का मुतालबा कर रही है, क्या ये तमाम मुतालबात पूरे हो जाएंगे? एस्टेब्लिशमेंट आसानी से पीछे हट जाएगी? तो ट्रैक रिकॉर्ड तो उसकी नफी करता है, लेकिन एक और हकीकत है जो तल हकीकत बनती जा रही है। वो ये है कि मुल्क की तमाम बड़ी सियासी जमातों के वोटर और सपोर्टर ताकतवर हल्कों की सियासत में मुदाखलत पर खुश नहीं है और खुदा न खास्ता ये सूरत हाल कल को उन्हें आमने सामने ला सकती है। अगर इदारों पर इल्जामात लगने शुरू हो जाए और इदारों की साख गिर जाए तो फिर बहुत मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। बज़ाहिर अपोजिशन का हदफ इमरान खान है और नहीं भी, क्योंकि अपोजिशन की जमातें जो खुद भी हुक्मरानी के एक तवील दौर से गुजर चुकी हैं और गवर्नेंस के मामलात को समझती हैं और अच्छी तरह वाकिफ हैं, और इस मामले में अगर हुकूमत की कारकर्दगी देखी जाए तो खान साहब की हुकूमत 0/0 के आसपास है। लेकिन मसला उन कुव्वतों का है जो खान साहब को बदस्तूर वज़ीर आज़म के मनसब पर बिठाकर सुबकी से बचना चाहती है। जबकि एक हकीकत यह भी है कि ताकतवर हल्कों से शिकवा करने वाली जमातें खुद वही जमातें हैं जो उनकी मंजूर नजर रह चुकी हैं, लेकिन वो समझते ये हैं कि उन्होंने खान साहब से बेहतर डिलीवर किया है और अब भी वो बेहतर डिलीवर करने की सलाहियत रखते हैं, हुकूमत चलाने की अहलियत और काबिलियत रखते हैं। तो 2-2.25 साल बाद अपोजिशन ने बिलाखिर ये फैसला कर लिया है कि घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। बज़ाहिर अपोजिशन की तहरीक से हुकूमत को कोई परेशानी नहीं है, वो भी ये समझती है कि उनको लाने वाले जाने और अपोजिशन जमातें जाने। इस सूरत हाल का एक और पहलू ये भी है कि अपोजिशन में शामिल 2 बड़ी सियासी जमातें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी क्या एक साथ चल पाएंगी? ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम से बनने वाला इत्तेहाद चल पाएगा? अपोजिशन ने वज़ीर आज़म को इस्तीफे के लिए 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है, जिसके बाद अक्टूबर से तहरीक शुरू हो जाएगी। अक्टूबर में जलसे जुलूस होंगे, नवंबर में मुजाहरे और एहतजाज होगा, दिसंबर शायद सर्दियों की नजर हो जाए, जबकि जनवरी में लॉन्ग मार्च होगा। तो मजबूरी तौर पर यह 4 माह की टाइम लाइन है, जिसमें 1 महीना सख्त सर्दियों का है और छुट्टियों का है। तो हुकूमत के पास भी अपने बचाव के लिए यही वक्त है, बल्कि अच्छा खासा वक्त है। लेकिन कहने वाले ये कहते हैं कि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। हुकूमत और अपोजिशन दोनों अपनी अपनी बका के लिए आमने सामने आ चुके हैं, लेकिन अपोजिशन के लिए इम्तिहान इसलिए ज्यादा सख्त है कि अपोजिशन ने उन कुव्वतों को चैलेंज किया है जो इस मुल्क की जमहूरियत और सियासत के फैसलों के जिम्मेदार समझे जाते हैं
اور اجلاس کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان نے پریس بریفنگ دی۔ اور وفاقی پارلیمانی نظام پر یقین رکھنے والی قومی سیاسی جماعتوں کا اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے نام سے تشکیل دیا گیا ہے۔ 1973 کا آئین، 18ویں ترمیم اور موجودہ NFC ایوارڈ قومی اتفاق رائے کا مظہر ہیں۔ ان پر حملوں کا بھرپور مقابلہ کیا جائے گا اور پوری قوت سے صوبائی خود مختاری کا تحفظ کیا جائے گا۔ اجلاس دو ٹوک انداز میں واضح کرتا ہے کہ پارلیمان کی بالادستی پر کوئی آنچ نہیں آنے دی جائے گی۔ جبکہ اس پورے معاملے کے بعد عسکری قیادت کا بیانیہ بھی سامنے آ گیا۔ عسکری قیادت نے فوج کو سیاسی معاملات سے دور رکھنے پر اصرار کیا اور یہ کہا ہے فوج کا سیاسی عمل سے براہ راست یا بالواسطہ کوئی تعلق نہیں۔ ذرائع کے حوالے سے میڈیا پر چلنے والی خبر کے مطابق گلگت بلتستان کے پارلیمانی رہنماؤں نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور DG ISI سے ملاقات کی اور گلگت بلتستان میں ہونے والے الیکشن، انتظامی امور اور قومی سلامتی کے معاملات پر گفتگو کی۔ عسکری قیادت نے پارلیمانی وفد سے کہا کہ فوج کا سیاسی معاملات سے کوئی لینا دینا نہیں، البتہ ضرورت پڑنے پر فوج سول انتظامیہ کی مدد کرتی رہی ہے اور کرتی رہے گی۔ ذرائع نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ یہ ملاقات پچھلے ہفتے ہوئی تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ فوج نے سیاسی معاملات سے دوری اختیار کر لی ہے یا فوج یہ اعلان کر رہی ہے کہ سیاسی معاملات سے ان کا کوئی تعلق نہیں، لیکن یہ اعلان نواز شریف کی تقریر کے بعد اختیار نہیں کیا گیا۔ تو ذرائع کے مطابق فوج کی جانب سے یہ پیغام دینا کہ فوج سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گی اپوزیشن کے لیے حوصلہ افزا بات ہے، جو لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کا شکوہ کر رہی ہے۔ اور آل پارٹی کانفرنس میں میاں نواز شریف کے خطاب کو بہت سے سنجیدہ حلقے ماسٹر سٹروک قرار دے ہیں، جنہوں نے حکومتی حلقوں میں ہلچل مچا دی ہے۔ مسلم یونین کے قائد نواز شریف پر ڈیل کر کے بیرون ملک جانے اور ان کی جماعت پر مفاہمتی سیاست کے الزامات لگائے جا رہے تھے۔ نواز شریف نے ان سب الزامات کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی۔ کہنے والے تو کہتے ہیں کہ یہ ایک سخت خطاب تھا۔ نواز شریف اس سے پہلے جن قوتوں کے لیے خلائی مخلوق جیسے القابات استعمال کرتے رہے، اب براہ راست ان کے نام بھی لے رہے تھے۔ ایسا کرنا ہوگا، ہم ایک ہیں اور قومی مفاد کی خاطر تقسیم ہونے سے انکار کرتے ہیں۔ اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر یہ کانفرنس کامیاب ہے۔ ہمارا مقابلہ عمران خان سے نہیں ہے، ہماری جدوجہد عمران خان کو لانے والوں کے خلاف۔ تو بظاہر مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے ایک بار پھر عمران خان کو اپنا سیاسی حریف ماننے سے انکار کرتے ہوئے اور انہیں اپنے مد مقابل کی فہرست سے خارج کرتے ہوئے یہ اعلان کیا ہے کہ ان کا مقابلہ ان قوتوں سے ہے، ان لوگوں سے ہے جو عمران خان کو اقتدار میں لائے۔ تو واضح طور پر ان کا اشارہ طاقتور حلقوں کی جانب ہے۔ نواز شریف نے مزید یہ کہا کہ ملک میں ریاست کے اندر ریاست نہیں بلکہ ریاست سے بالا تر ریاست تک معاملہ پہنچ گیا ہے۔ اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ سے آگے نکل کر اسٹیٹ ابو دا اسٹیٹ تک جا پہنچا ہے۔ آج ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا، ہم ایک ہیں اور قومی مفاد کی خاطر تقسیم ہونے سے انکار کرتے ہیں۔ اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر یہ کانفرنس کامیاب۔ تو نواز شریف کا یہ خطاب ان کے اس بیانیے کا تسلسل سمجھا جا رہا ہے جو انہوں نے ووٹ کو عزت دو کے نعرے سے شروع کیا تھا، اور ان کے مخالفین بڑا عرصہ یہ پروپیگنڈا کرتے رہے کہ نواز شریف کا بیانیہ اپنی موت آپ مر چکا ہے، بلکہ یہ بیانیہ اس وقت اپنی موت آپ مرا تھا جب انہوں نے آرمی ایکٹ کی حمایت کا فیصلہ کیا تھا۔ اس وقت نہ صرف عوام بلکہ کارکنوں کے ذہنوں میں بھی سوالات تھے کہ کہا گیا ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ اور سویلین بالادستی کے نعروں کا کیا ہوا۔ تو میاں صاحب کی غیر مشروط حمایت سے سیاسی حلقوں میں اور یہ تاثر پیدا ہوا کہ میاں صاحب نے اپنا بیانیہ بدل لیا ہے۔ نواز شریف کے بیانیے کی موت پر اس وقت بھی آوازیں بلند ہوئی جب وہ علاج کے لیے بیرون ملک چلے گئے اور انہیں بھیجنے والی خود حکومت تھی، انہیں حکومت نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا۔ اس کے بعد میاں صاحب اور مریم نواز کافی عرصہ خاموش رہے، تو ان کی مسلسل خاموشی سے یہ تاثر زور پکڑ گیا کہ میاں صاحب ڈیل کر کے باہر گئے، اور مریم نواز کی مسلسل خاموشی سے بھی ان کے سیاسی مخالفین یہ تاثر دینے میں کامیاب ہوئے کہ اس خاموشی کے پیچھے مفاہمتی سیاست اور ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کی موت ہے۔ لیکن اب نواز شریف کے بیان سے لگتا ہی ہے کہ انہوں نے ایک بار پھر
तबले जंग बजा दिया है और महाजे जंग खोल दिया है। जो लोग ये कहते रहे कि नवाज शरीफ का बयानिया दम तोड़ चुका है, तो इस तकरीर के बाद बड़ी हद तक ये वाज़िया हो गया है कि नवाज शरीफ अपने स्टेटमेंट पर कायम है, बल्कि उससे हटने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। यही वजह कि हुकूमत उनकी वापसी के लिए पूरा जोर लगा रही है। लेकिन लगता यूं है कि इस बार मियां साहब टफ टाइम देने के लिए बिल्कुल तैयार है। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि अपोजिशन के मुतालबे पे वज़ीर आज़म ने क्या रद्द अमल दिया, और इसके अलावा इजलास एक हुकूमत की तरफ से हुआ, एक ऑल पार्टी की तरफ से हुआ। दोनों इजलासों की अंदरूनी कहानी एक ब्रेक के बाद। और वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय। मैं इफ्तिखार काज़मी। अब आपको ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के इजलास की अंदरूनी कहानी बताते हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने अपने अरकान असम्बली के इस्तीफे मौलाना फजलुर रहमान को जमा कराने का फैसला किया है। एपीसी के इजलास के हवाले से ज़राए का ये कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान ने इजलास के दौरान ये कहा कि जब तक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी समेत पार्लिमानी जमातें असम्बलियों से इस्तीफे नहीं देती, ये तहरीक कामयाब नहीं हो सकती। हम कितने भी जलसे जुलूस और लॉन्ग मार्च क्यों न कर लें, अगर पार्लियामेंट में बैठे रहेंगे तो कोई फायदा नहीं। तो बेहतर यह है कि तहरीक के इब्तदाई मरहले में ही असम्बलियों का बाइकआउट कर दिया जाए और हुकूमत की किसी कानून साजी का हिस्सा न बना जाए, खुद को हुकूमती मामला से अलग थलग कर लें। जिस पर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने फौरी इस्तीफे देने की तजवीज़ की मुखालफत की। बिलावल भुट्टो ने कहा कि इस्तीफों की ऑप्शन मौजूद है, लेकिन इसे आखिरी ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। बिलावल भुट्टो ने मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को यह ऑफर की कि अगर वो चाहें तो वो सिंध और वफाक में अपने नुमाइंदों के इस्तीफे नवाज शरीफ के हवाले कर देते हैं और नवाज शरीफ वतन वापस तशरीफ लाएं और वापस आकर ये इस्तीफे स्पीकर के हवाले कर दें। जिस पर नवाज शरीफ ने कहा कि वो इस्तीफे देने के मुखालिफ नहीं है, लेकिन वो चाहते ये हैं कि हुकूमत के खिलाफ दबाव बनाकर ये इस्तीफे दिए जाए। नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि पीपल्स पार्टी अपनी जमात के इस्तीफे मौलाना फजलुर रहमान के हवाले कर दे और वो अपनी जमात के इस्तीफे बिलावल भुट्टो के हवाले कर देते हैं। उसके बाद नवाज शरीफ ने एक और ऑफर की। उन्होंने कहा कि मैं अपने इस्तीफे आपको देता हूं और आप अपनी जमात के इस्तीफे हमें दें, और हम ये दोनों इस्तीफे मौलाना फजलुर रहमान के हवाले कर देते हैं। तो इजलास में इस्तीफों के हवाले से काफी देर बहस होती रही। मौलाना फजलुर रहमान फौरी इस्तीफे देने के हक में दलाइल देते रहे और बहुत सी सियासी जमातें इस हक में नहीं थी कि फौरी तौर पर पार्लियामेंट से बाहर आया जाए। सियासी जमातों के रहनुमा को कहना था कि तहरीक के लिए पहले मोमेंटम बिल्ड किया जाए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने एक मौके पर यह कहा कि मौलाना मैं आपसे 3 साल बड़ा हूँ और मैं छोटों से बात मनवाना जानता हूँ। तो ज़राए के मुताबिक इजलास में फौरी तौर पर इस्तीफों के हवाले से इत्तफाक राय न हो सका, लेकिन इस्तीफे देने के फैसले से असूली तौर पर इत्तफाक कर लिया गया और ये भी तय कर लिया गया कि इसे आखिरी ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। एपीसी में यह भी फैसला किया गया कि हर दौर में हुकूमत का हिस्सा रहने वालों, यानी वो लोग जो सियासी जमातें बदलते रहते हैं और हर इक़्तिदार में आने वाली जमात के साथ शामिल हो जाते हैं, जिन्हें उर्फ़-ए-आम में लोटे कहते हैं, तो कोई सियासी जमात उन्हें स्पेस नहीं देगी और इलेक्टेबल के नाम पर लोटों की हौसला शिकनी की जाएगी। तो एपीसी लामिया के मुताबिक अक्टूबर और नवंबर में सूबाई दारुल-हुकूमतों लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा में इब्तदाई तौर पर जलसे होंगे और इन जलसों की मेज़बानी अलग अलग सियासी जमातें करेगी। कराची में पीपल्स पार्टी, पेशावर में एएनपी, लाहौर में मुस्लिम लीग नून और कोयटा में जेयूआईफे पश्तूनख्वा मिल्ली पार्टी से मिलकर मेज़बानी करेगी। जबकि इस हवाले से एक कमेटी भी तश्कील दी जा रही है जो तहरीक के हवाले से अहम फैसले करेगी और मुश्तरका प्लान जारी करेगी। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपोजिशन के मुतालबे पर इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया, जबकि हुकूमत ने अपोजिशन की तहरीक से निमटने के लिए तैयारी शुरू कर दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास में वज़रा और पार्टी तर्जुमानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। घंटों जारी रहने वाले इस इजलास में अपोजिशन को मुदल्लल जवाब देने के लिए बयानिए के निकात तय किए गए। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पार्टी तर्जुमानों को हिदायत की है कि वो अपोजिशन पर चढ़ाई कर दें और मीडिया पर अपोजिशन को किसी सूरत में हावी न होने दें। इजलास में इस बात का भी फैसला किया गया कि अपोजिशन के जिन रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात हैं
ان کو تیزی سے نپٹایا جائے اور جو لوگ ضمانتوں پر ہیں ان کی ضمانتوں کو کینسل کرانے کے لیے عدالتوں سے رجوع کیا جائے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ بیرون ملک کی ایک پوری لابی پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے جمع ہو چکی ہے اور مسلم لیگ نون بھارتی ایجنڈے پر کام کر رہی ہے۔ نواز شریف کی تقریر کے بعد بھارتی میڈیا پاکستانی اداروں کے خلاف زہر اگل رہا ہے۔ وزیر اعظم نے اجلاس کے شرکاء سے کہا کہ ہمیں اقتدار عوام کے ووٹوں سے ملا ہے اور اپوزیشن جماعتوں کا اصل مقصد صرف اقتدار کا حصول ہے۔ اپوزیشن اے پی سی سے اداروں کو بدنام کرنے کی مذموم سازش کر رہی ہے اور ایک مفرور شخص بیرون ملک بیٹھ کر پاکستان کو بدنام کر رہا ہے۔ وزیر اعظم کے پارٹی رہنماؤں سے اجلاس سے خطاب سے لگتا ہی ہوا ہے کہ خان صاحب نے اپوزیشن کی اے پی سی کا رخ اداروں کی طرف موڑ دیا ہے اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اپوزیشن فوج اور عدلیہ کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق اس اجلاس میں وزیر اعظم نے ترجمانوں اور وزراء کو پارٹی بیانیے کے بارے میں ہدایات دی اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وزیر اعظم نے ترجمانوں اور وزراء سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اے پی سی کے فیصلے سے کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اے پی سی میں بیٹھے شہریوں اور ان کے ذاتی مقاصد سے قوم پوری طرح آگاہ ہے۔ خان صاحب نے ہدایت کی کہ اے پی سی کے فیصلوں کا مدلل اور منطق کے ساتھ دفاع کیا جائے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم نے یہ کہا کہ تمام ادارے حکومت کے تابع رہ کر کام کرتے ہیں۔ وزیر اعظم کا یہ کہنا تھا کہ ملک کے تمام ادارے آئینی حدود میں ہیں اور اپوزیشن کی اداروں پر تنقید غیر منطقی اور اپنی کرپشن سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ اجلاس میں حکومت نے اپوزیشن کی قرارداد پر بھرپور جواب دینے کا فیصلہ کیا ہے اور وفاقی وزراء کو اس حوالے سے ٹاسک بھی سونپ دیا۔ اس اجلاس کے بعد وفاقی وزراء شبلی فراد، اسد عمر، فواد چودھری آل پارٹیز کانفرنس کے بیانیے پر حکومتی نقطہ نظر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ ویسے صحت کا بات کر رہے تھے آپ میاں صاحب کی صحت کی، تو الحمدللہ وہ کوئی فواد چودھری سے کم صحت مند نہیں لگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی تندرست رکھے ان کو۔ سر جو سنی باتیں آپ نے وہ تو ظاہر ہے آپ نے بھی سب سنی ہیں، ہمیں اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے وہ کیا کہہ رہے تھے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کل انہوں نے یہ باتیں کیوں کی اور یہی بات کیوں کی۔ دیکھیں اگر آپ یاد کریں جس وقت حکومت بنی تھی اور پہلی تقریر تھی شاید وزیر اعظم کی، پہلی یا دوسری تقریر تھی، تو اس کے اندر انہوں نے قوم کو بتایا تھا کہ یہ جو اپوزیشن ہے یہ اس کی صرف سیاست داؤ پہ نہیں لگی ہوئی، ان کی جو پچھلے 20 اور 30 سال سے بنائی ہوئی جائیدادیں ہیں جو کرپشن کے پیسے سے بنائی گئی ہیں وہ بھی داؤ پہ لگی ہوئی، تو ان کے لیے تو یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، اور جب احتساب کا عمل آگے بڑھے گا تو ان سب نے مل جانا ہے۔ تو کل وہ مناظر ساری قوم نے دیکھے۔ اور آل پارٹیز کانفرنس کے حوالے سے شیخ رشید صاحب نے بھی رد عمل دیا۔ شیخ رشید جو یہ فرماتے تھے کہ نون لیگ میں سے شیعہ لیگ نکلنے والی ہے، آل پارٹیز کانفرنس پر ان کا ریئیکشن کیا ہے، دیکھتے ہیں۔ واچ شیخ رشید۔ چند روز پہلے آپ نے ہمارے پروگرام میں کہا تھا کہ نواز شریف صاحب یہ گارنٹی دے کر گئے ہیں کہ ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے عمران خان کے 5 سال مکمل کرنے پر، لیکن ان کی آج کی تقریر سن کے ایسا لگتا تو نہیں ہے کہ وہ کسی قسم کی ڈیل کر کے گئے یا عمران خان کو 5 سال دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہ آج ناکام ہو گئی ہے ساری اے پی سی۔ یہ کہتے تھے ہم استعفے دیں گے، ہم عدم اعتماد لائیں گے، یہ کچھ نہیں کریں گے، یہ کچھ نہیں کریں گے۔ اور نواز شریف آج ان جو ہے مقتدر لوگوں کی بارے میں بات کرتا ہے، مقتدر طاقتوں میں ضیاء الحق کہاں سے آیا؟ یہ ضیاء الحق کی پیداوار ہے، یہ ضیاء الحق کے چاپلوسی تھے، یہ ضیاء الحق کے مارشیے تھے، یہ ضیاء الحق کے جوتے چاٹتے تھے، اور ضیاء الحق کے جوتے کا چاٹ، ضیاء الحق کے جوتے کا سائز اور باجوے کا جوتے کا سائز دو نہیں ہے۔ اور یہ جو آج باتیں کر رہے ہیں جمائمہ تک اور دوسرے تک اور گجر پورا تک، ان کو شرم آنی چاہیے کہ پاکستان اگلے ہفتے سے یہ اکتوبر کے پہلے ہفتے سے تحریک چلائیں گے، 8 اکتوبر یا 10 اکتوبر کو چیلم ہے۔ مجھے تو اس کی فکر لگی ہے کہیں پاکستان میں خون خرابہ نہ ہو۔ اور یہ سوال کر لیا اب نواز شریف سالم لیں گے برطانیہ میں، ان کے پاکستان آنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب جو یہ سوچ رہے ہیں کہ عمران خان کی حکومت میں نواز شریف واپس آئے گا، میرا خیال ہے اس کو اپنی رائے کو بدلنا چاہیے۔
اور جہاں تک ان کی صورتحال ہے اس اسمبلی کو گالی دے رہے ہیں جس سے ووٹ لیا. ووٹ لینے کے لیے مولانا فضل. لگتا یوں ہے کہ شیخ رشید کے نجومی طوطے نے انہیں یہ نہیں بتایا تھا کہ نواز شریف اگر بولیں گے تو کیا بولیں گے. تو شیخ رشید کو سب سے زیادہ دکھ تو اس بات کا ہے کہ شیخ صاحب بڑے عرصے سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ نواز شریف کوئی خفیہ ڈیل کر کے باہر گئے، لیکن یہ ڈیل خان صاحب سے نہیں ہوئی بلکہ کسی اور سے ہوئی ہے، اور ان کا اشارہ بھی طاقتور حلقوں کی طرف تھا. اور شیخ صاحب یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ نواز شریف اس لیے باہر گئے ڈیل کر کے کہ وہ خاموش رہیں گے اور حکومت ان کے پریشر سے آزاد ہو کر کام کر سکے گی. لیکن الٹی ہو گئی سب تدبیریں، یعنی جن پر تکیہ تھا وہی پتے اب ہوا دینے لگے ہیں. تو نواز شریف نے تو سارا بھانڈا ہی پھوڑ دیا. تو شیخ رشید کا غصہ واجب ہے. اب شیخ صاحب ایکٹیو ہو چکے ہیں، اب وہ اداروں کو تعاون دلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ نواز شریف کی وجہ سے اپوزیشن میں جان پڑ گئی ہے. وہ اپوزیشن جو بے جان نظر آتی تھی، دیوار سے لگی نظر آتی تھی، اب وہ نواز شریف کی وجہ سے جاندار ہو گئی ہے. تو شیخ رشید کے سارے دعوے اور سارے شگوفے فی الحال تو غلط ثابت ہو رہے ہیں. تو شیخ صاحب کو یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ نواز شریف نے سیاست میں جو انٹری ماری ہے وہ بڑی زوردار ہے، اور اس نے وہ تمام بند اور بھرم توڑ دیے ہیں جن پر حکومت کڑی تھی. 2 سال بعد بھی جس حکومت کے لیگیلٹی پہ جائز ہونے پر سوالات اٹھ رہے ہوں تو اس پر غصہ تو بنتا ہے. یہاں پہ لیں گے بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں ہوں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہیں ایاز امیر. گفتگو کریں، ایکس پارلیمنٹیرین ہیں اور کالمسٹ بھی ہیں، تجزیہ نگار بھی ہیں. دیکھتے ہیں کہ نواز شریف کی کل کی تقریر اور اے پی سی کے حوالے سے مجموعی طور پر ان کا تبصرہ تجزیہ کیا ہے. ایاز امیر. ایک لفظ لا سکتے ہیں پھٹے والے کا ہے، جو بھی ہے وہ ایک خول میں رہتے ہیں، ایک ببل میں رہتے ہیں. آپ کا لفظ وہ ببل جب پنکچر ہوتا ہے تو ان کا اعتماد متزلزل ہوتا ہے اور وہ اس کیفیت سے کمفرٹیبل نہیں ہوتے. آج اتنی ڈائریکٹ اٹیک اور کوئی کر نہیں سکتا تھا جس طریقے سے کی، اور جس مدلل طریقے سے کی. یہ نہیں کہ انہوں نے ایسے کوئی گالم گلوچ دیا، انہوں نے ایک چارج شیٹ جیسے آپ وہ بناتے ہیں، بہت جو ایک بہت عقل مند وکیل جیسے بنایا، انہوں نے وہ پورا ایک کیس پیش کیا. اور وہ جو 2018 کا الیکشن بندوبست کرنے والے تھے ان کے لیے آج بہت انکمفرٹیبل ڈسکمفرٹ والی شام ہوگی. اور اس کا جواب کہاں سے آئے گا؟ کیونکہ جو ان کا وہ خاکہ تھا، جو یہ خاکہ جو انہوں نے اپنے ذہن میں بنایا تھا، یہی جب اگلے الیکشن آئیں گے، اب وہ یا تو آپ وہ بالکل پوسٹ پون کر دیں، ختم کر دیں، وہ تو بات ایسے ہونے، الیکشن تو ہونے ہیں آج کل پرسوں جب بھی ہیں. جب وہ ہوگا تو اس الیکشن میں ایشو اور کچھ چیز نہیں ہوگی، سی پیک نہیں ہوگا، روپے کی بے توقیری یا بے قدری نہیں ہوگی. وہ یہ ہوگا جو آج میاں نواز شریف نے بیان کر دیا کہ 73 سال میں روٹ کاز کیا تھا. شاید روٹ کاز کوئی اور ہو، لیکن انہوں نے جو بیان کیا کانوں کو وہ بات. کل تک جو لوگ یہ کہتے تھے کہ پارٹی از اوور، نواز شریف کا کھیل ختم ہو گیا، نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف نے اگلے الیکشن کا بیانیہ دے دیا ہے. تو نواز شریف کی ایک تقریر نے پوری سیاسی صورتحال کا نقشہ بدل کے رکھ دیا. اگر اس بات کو حقیقت مان لیا جائے کہ میاں صاحب کا یہ بیانیہ اگلے الیکشن کے لیے ہے اور الیکشن جب بھی ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میاں صاحب الیکشن ان قوتوں کے خلاف لڑیں گے جن قوتوں کی طرف انہوں نے عمران خان کو لانے کا اشارہ کیا ہے. تو میرے نزدیک تو یہ کوئی اچھی بات ہرگز نہیں ہے. سیاسی جماعتیں آپس میں مقابلہ کرنے کی بجائے اگر اداروں کو ہدف بنائیں یا انہیں حریف سمجھیں اور ادارے بھی ایسا کردار ادا کریں کہ سیاسی جماعتیں انہیں اپنا مد مقابل تصور کریں، حریف تصور کریں، تو دونوں صورتوں میں یہ نہیں ہونا چاہیے. سیاسی جماعتوں کو الیکشن اپنے منشور، اپنی کارکردگی، گورننس
اور فیوچر پلان کے مطابق لڑنا چاہیے۔ ادارے شخصیات کے تابع ہوتے ہیں اور تاریخ گواہ ہے کہ شخصیات نے ہمیشہ اداروں کو عزت اور وقار بھی دیا ہے اور انہیں کٹہرے میں بھی کھڑا کیا ہے۔ اب شخصیات کے وجہ سے کسی ادارے کو مورد الزام ٹھہرانا ٹھیک نہیں ہے۔ میرا گمان یہ ہے کہ آئندہ الیکشن جب بھی ہوں اس میں کارکردگی کو ہی پیمانہ رکھا جائے۔ وہ الیکشن جب بھی ہو گورننس اور منشور کو معیار بنانا چاہیے۔ اللہ نہ کرے میاں صاحب اس بیانیے پر الیکشن لڑے جس پر وہ اب کھڑے۔ ایک اور تجزیہ نگار کا اس پہ پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں، حسن نثار صاحب ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں۔ انہیں نواز شریف کی تقریر میں یا آئی پی سی میں کچھ حاصل وصول ہوا یا نہیں؟ یہ اب صاف دکھائی دینے لگا ہے، اندھوں کو بھی دکھائی دینے لگا ہے کہ عمران خان ڈیلیور کرنے جا رہا ہے، جتنا وارم اپ انہوں نے کرنا تھا کر لیا ہے۔ اور یہ جو حقیقت ہے کہ پی ٹی آئی ڈیلیور کرنے کے قریب پہنچ گئی ہے، یہ ریالٹی بے تحاشا فرسٹریشن اور ڈیسپریشن کو جنم دے رہی ہے، بلکہ جنم دے چکی ہے۔ وہ ایک ہمارے ایک ایکسپریشن ہے پنجاب میں کہ وہ یا آپ نہیں یا گاک نہیں، نو اور نیور، یہ والی صورتحال ہے۔ عملاً نواز شریف نے جتنی میں نے تقریر سنی ہے کم سنی ہے، لیکن پریکٹیکلی میرے نزدیک اسے آپ اعلان بغاوت کہہ لیں یا اعلان جنگ کر لیں، صحیح، جو کہنا چاہیں، سروائیول کی جنگ کہہ لیں۔ اپوزیشن بہت بری طرح فرسٹریشن اور ڈپریشن کا شکار، چراغ جسے کہتے ہیں نا بجھنے سے پہلے بھڑکتا ہے، اور شکار جو ہے وہ مرنے سے پہلے پھڑکتا ہے، جیسے اس طرح کی کیفیت مجھے دکھائی دی ہے۔ اور تقریر ان کی جھوٹ کا پلندہ ہے۔ دنیا میں اکیلے رہ گئے ہیں، اکانومی یوں ہو گئی ہے، انڈیکیٹرز کچھ اور کہہ رہے ہیں، یہ صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ بہرحال ویسے تو ایک مثال ہے کہ ساون کے اندوں کو ہرا ہرا ہی نظر آتا ہے، تو کل تک کوئی صاحب حکومت سے مایوس ہو کر ملک چھوڑنے کی باتیں کر رہے تھے، آج انہیں یہ بشارت ہوئی ہے کہ حکومت ڈیلیور کرنے والی ہے، تو شاید انہوں نے ارادہ ترک کر دیا۔ وہ یہ بھول گئے ہیں کہ چند روز قبل وہ عوام سے معذرت کرتے پائے گئے تھے کہ انہوں نے حکمران جماعت کو سپورٹ کر کے غلطی کی ہے۔ اب پتہ نہیں تبصروں و تجزیوں میں اتنا جوار بھاٹا کیوں ہے، صبح کو کچھ، شام کو کچھ، اور شام کے بعد کچھ اور ہے۔ چلے، نواز شریف بہت سے لوگوں کو پسند نہیں ہے، جس طرح اور بھی لیڈر ہیں، تو جس کو جو لیڈر پسند ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، جو نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا۔ کچھ لوگوں کو خاصا پسند نہیں ہے، تو سب کی اپنی اپنی رائے ہے، مگر اپنی رائے پر تھوڑی دیر قائم تو رہنا چاہیے۔ اب میں حیران ہوں دانشوروں کے بارے میں جو 360 ڈگری گھوم جاتے ہیں اور پھر بھی کوئی شرمندگی نہیں ہوتی۔ اب نواز شریف کی تقریر ہمارے کچھ دوستوں کو جھوٹ کا پلندہ نظر آتی ہے، کیونکہ نواز شریف انہیں پسند نہیں، مگر ان کا کیا کریں جن کے بارے میں کبھی مایوسی کی اتھاہ گہرائیوں میں گرے ہوئے تھے اور کبھی انہیں پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھا کر ان کے وارث صدقے جا رہے ہیں۔ اب پتہ نہیں یہ ہوروں والے ٹیکے کا اثر ہے یا کچھ اور ہے۔ اور آخر میں آپ کو کورونا کے حوالے سے اپڈیٹ دے دیں کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کورونا کے 33,393 ٹیسٹ ہوئے، جن میں سے 633 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ وائرس سے مزید 4 افراد انتقال کر گیا۔ پاکستان میں کورونا کے مریضوں کی کل تعداد 3,06,304 ہو گئی ہے اور ہلاکتیں 6,420 تک جا پہنچی ہیں۔ سرکاری پورٹل کے مطابق 24 گھنٹوں میں 566 مریض صحت یاب بھی ہوئے۔ سندھ میں مجموعی طور پر مریضوں کی تعداد 1,33,947 ہے، جبکہ 2,460 افراد اب تک انتقال کر چکے ہیں۔ پنجاب میں کورونا کی کل مریضوں کی تعداد 98,428 ہے، 2,226 افراد انتقال کر چکے ہیں، جبکہ بلوچستان میں 14,394 مریض ہیں، ہلاکتیں 145 ہے، خیبر پختونخوا میں 37,000 مریض ہیں اور 1,258 ہلاکتیں ہیں۔ آزاد کشمیر میں 2,533 افراد وائرس میں مبتلا ہیں، جبکہ ہلاکتیں 69 ہیں۔ گلگت بلتستان میں اب تک کورونا کے مریضوں کی تعداد 3,483 ہے، جبکہ 82 افراد انتقال کر چکے ہیں۔ اسلام آباد میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 16,162 ہے، 180 مریض انتقال کر چکے ہیں۔ کورونا اپڈیٹ آپ کو اس لیے دی ہے کہ پاکستان کے اندر کورونا کے مریضوں کی تعداد جو ہے
یعنی ابھی تک کرونا مکمل طور پر وائپ آؤٹ نہیں ہوا. کہیں کہیں حال یہ اطلاعات آ رہی ہے کہ کرونا ابھی بھی کہیں ایگزسٹ کرتا ہے, خاص کر جب سے تعلیمی ادارے کھلے ہیں تو بہت سے تعلیمی ادارے بند بھی ہو رہے ہیں, کیونکہ جیسے ہی لوگ تعلیمی اداروں میں بچے پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو یہ شکایات موصول ہونا شروع ہوئی کہ کرونا وائرس پھر سے ایگزسٹ کر رہا ہے. اور سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کو نیو یارک اسکوائر پر حملے کے مبینہ ملزم کو امریکہ کے حوالے کرنے سے روک دیا. ملزم طلحہ ہارون کو امریکہ کے حوالے کرنے سے متعلق کیس کی سماعت سپریم کورٹ میں ہوئی. ملزم پر نیو یارک ٹائم اسکوائر پر حملے کا الزام ہے, اور درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ سپریم کورٹ نے تو حسین حقانی کو بھی واپس لانے کا حکم دیا تھا, لیکن انہیں آج تک واپس نہیں لایا جا چکا. درخواست گزار کے وکیل طارق محمود نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے قرار دیا ہے کہ ملزم کے خلاف شواہد قابل قبول نہیں, لیکن پھر بھی انٹرا کورٹ اپیل میں ہائی کورٹ نے جرم کا تعین انکوائری مجسٹریٹ پر چھوڑ دیا. طلحہ ہارون کے وکیل نے مزید کہا کہ خدشہ ہے کہ مجسٹریٹ برائے نام کارروائی کر کے ملزم کو امریکہ کے حوالے کر دے گا. تو عدالت عظمیٰ نے امریکہ اور برطانیہ کے ساتھ ملزمان کے تبادلوں کے معاوضوں کی تفصیلات حکومت سے مانگ لی. سپریم کورٹ نے طلحہ ہارون کو تحکم ثانی امریکہ کے حوالے کرنے سے روکنے کا حکم دیتے ہوئے اٹارنی جنرل اور وزارت خارجہ کے متعلقہ حکام کو ریکارڈ سمیت طلب کر لیا ہے. سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ کے ساتھ معاہدوں سے کورٹ کو آگاہ کیا جائے. بتایا جائے کہ امریکہ سے اب تک کتنے ملزمان پاکستان لائے گئے اور کتنے حوالے کیے گئے ہیں, جبکہ برطانیہ سے ملزمان پاکستان لانے سے متعلق ریکارڈ بھی پیش کیا جائے. جسٹس قاضی امین نے ریمارکس دی کہ اگر پاکستان اور امریکہ کے درمیان معاہدہ نہیں تو حوالگی کیسے ہو سکتی. انہوں نے کہا ویسے تو امریکہ جسے چاہتا ہے بغیر معاہدے کے بھی لے جاتا ہے, لیکن ایسے کون سے شواہد ہیں جن کی بنیاد پر ملزم کو حوالے کیا جائے. جسٹس قاضی امین نے تاریخی ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان ایک خود مختار ریاست ہے, کیسے اپنا شہری کسی کو دے دے, قانون کے مطابق اپنے شہریوں کا تحفظ ضرور کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی, کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں تبصروں تجزیوں کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا.